अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की एक नए वीडियो के साथ फिर हाजिर हूँ। पहले तो वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। मौजू पाकिस्तानी है और चांद रात है, ईद है। सबसे पहले तो मेरी तरफ से तमाम अहले वतन को, हम परदेसियों का ईद मुबारक। कि हमारे यहाँ सुबह ईद है और ऐन वक्त के मुताबिक है, पहले से तयशुदा है और चांद के गवाहियों के साथ है, मुस्तनद गवाहियों के साथ है। हमारे यहाँ ना चांद रात यकदम हुई है कि लोग तरावियाँ पढ़ रहे थे, बल्कि पढ़कर फारिग हो चुके थे और ख़वातीन में हल्ला पड़ गया कि चांद रात है जी, चांद रात है। जो सो चुके थे वो जाग गए, जो जाग रहे थे वो सोने की तैयारी कर रहे थे कि जब बिदती हुक्मरान हो, तोहम परस्त हो, कि जिन्हें ये यकीन है कामिल हो कि उनको तो ये हुकूमत भी तावीज़ों, गन्नों और जिन्नात के बलबूते पे मिली है, तो वो जुमे की ईद कैसे होने देते। और फिर जब हुक्मरान को ये यकीन हो कि वो जाबिर भी है, जालिम भी है और वो जो कर रहा है वो दुरुस्त नहीं कर रहा, तो वो जुमे की ईद अफोर्ड नहीं करता, जो सदियों से एक रिवायत चली आ रही है। हमारे बचपन में अयूब खान और ज़ियाउल-हक के लिए ये मशहूर था कि वो जुमे की ईद नहीं होने देते और अक्सर फड्डा हो जाया करता था, हंगामा हो जाया करता था, जिस पर मैं सबसे पहले मरहूम हबीब जालिब की एक नज़्म है इस चांद रात पर, जो जाबिर और जालिम और इस तरह के हुक्मरानों के लिए उन्होंने लिखी थी। मैंने लिख के रखे हैं उसके 3 शेर, आप इंजॉय करेंगे। कि रेडियो कहता था लो कल हमारी ईद है, रेडियो कहता था सुन लो कल हमारी ईद है, और आलिम कहते थे ये गैर शरई ईद है, और आलिम कहते थे ये गैर शरई ईद है। 2 धड़ों में बट गए मुल्क के सारे अवाम, 2 धड़ों में बट गए मुल्क के सारे अवाम, एक तरफ सब मुक्तदी थे, एक तरफ सारे इमाम। मगर इस ईद का, इस तोहमाती बिदती ईद का एक बड़ा हुस्न यह है कि हमारे आलिम दीन, जो जिन्हें यकीन है कि कल ईद नहीं थी, उन्होंने क़ज़ा रोज़े के साथ ये भी ऐलान किया कि हम मुल्क की यकजहती को पारा पारा नहीं होने देंगे। तो इसलिए इस ईद को कर लिया जाए, क्योंकि इसका गुनाह हुक्मरानों के सर पर जाएगा। और इसका सबूत यह है कि समा टेलीविज़न ने वहाँ से एक मौलवी की, जो रुयत हिलाल कमेटी है, गुफ्तगू टेलीफोन पर किसी से वो कर रहे थे, सुनाया कि बड़े कमज़ोर लोग हैं, बड़ी ज़बरदस्ती हमसे ये काम करवाया जा रहा है, ये गुनाह हम कर रहे हैं गैर शरई, मगर मजबूर हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी ज़हनी हालत क्या है। मैं इस मुल्क में 35 ईयर से हूँ, मुझे नहीं याद कि मैंने कितनी जुमे की ईदें की हैं, कितने 2-2 खुतबे मैंने सुने हैं, मगर जमहूरियत को कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ इस्टेब्लिशमेंट मौजूद तो है, मगर वो अवामी कामों में, रोज़मर्रा के रूटीन में, हुकूमत के मामलात में मदाखलत नहीं करती। तो इसलिए ये तोहम परस्ती सिर्फ मुस्लिम हुक्मरानों में रही है और ये अब तक जारी है। उन लोगों के शऊर का भी हिस्सा है जो कहते हैं कि वो मगरिब को खूब जानते हैं और जिन्होंने ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा अपना मगरिब में गुजारा और मगरबी तहज़ीब व तमद्दुन के ऐन मुताबिक गुजारा, वो भी इन तहमात पर बिलीव करते हैं। ये सबको ही पता है। फिर सबसे जो दिलचस्प बात है, हमारा फवाद चौधरी शेर वही बोलता है अकेला। आज वो उलमाए हक का किरदार अदा कर रहा था कि ये ईद नहीं है, ये एक शैतानियत का अमल है और चांद अभी पूरा नहीं हुआ। मैं तो हैरान रह गया हूँ सुन के। मुझे ऐसा लगता है कि फवाद चौधरी को कहीं यकीन है कि वो बरतानवी पार्लियामेंट में बैठा है, वो कांग्रेस में अमेरिकन बैठा है और बाइडन की काबीना का हिस्सा है कि वो अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोल सकता है। फवाद, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, मगर साइंस पढ़ने के साथ इस्लामी तारीख़ भी पढ़ा करें, हुक्मरानों की तारीख़ ख़ासकर, कि इन्होंने इमाम हम्बल
امام مالک، ابو حنیفہ، جعفر، باقر کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ تمہاری آواز زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتے، اور کہیں مجھے شبہ ہے کہ یہ حکومت شاید اتنی کمزور ہو گئی ہے کہ تمہیں بولنے کی اجازت ہے، ورنہ یہ ممکن ہی کس طرح ہے کہ تم کسی پہ نگاہ ڈالو، اس کی دیواریں جہاں نہ ٹوٹے، وہ اپنی ہستی نہ بھول جائے، بقول امجد اسلام امجد کے۔ تو بہرحال ایک وہ اکلوتی آواز ہے جو علماء حق کا کردار بھی ادا کر رہی ہے کہ لوگوں کو سنا ہے، مفتی منیب بھی بہت یاد آئے کہ وہ اپنے آگے کسی کی سنتے نہیں تھے شرعی معاملات میں، وہ شرعی معاملہ ان کے نزدیک غلط یا صحیح ہے کہ ایک الگ بحث ہے، مگر وہ سنتے نہیں تھے۔ بہرحال آپ سب کو عید مبارک ہو کہ یہاں کوئی فیصلہ کبھی منظم نہیں ہوتا، متحدہ نہیں ہوتا، متفقہ نہیں ہوتا، یہاں سارے معاملات ایسے ہی ہیں اور ایسے ہی شاید چلتے رہیں گے۔ اب میں آگے بڑھتا ہوں۔ مجھے آج صبح صبح کسی نے بتایا کہ وہ بہت بڑا منہ شہباز گل واشنگٹن پہنچا ہے اچانک، کہ نجی دورے پہ آیا ہے 5 دن کے۔ تو میرا سوال اس میں یہ کہ اس کی فیملی جو ابھی تک میری اطلاع ہے چیمپئن ایلونائی میں رہتی ہے، جہاں وہ ایلونائی یونیورسٹی میں کورس پڑھایا کرتے تھے، اور ان کا باقی خاندان پاکستان میں رہتا ہے، مجھے نہیں پتا۔ تو کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ جی وہ اس وعدے پہ آیا ہے کہ وہ یہ ریکی کر رہا ہے کہ اس کے تعلقات ہیں، وہ بائیڈن اور عمران خان کی ملاقات کروا سکتا ہے۔ میری ہنسی نکل گئی۔ بائیڈن سے تو فون ریٹرن نہیں کروا سکے وہ لوگ جو کیری لوگر بل کے بانی تھے اور جو بائیڈن کے پڑوسی تھے۔ میں معذرت خواہ ہوں اپنے دوستوں سے کہ مجھے یہ کہنا پڑا کہ 2.5 ماہ سے 3 ماہ سے کوششیں جاری ہیں، مگر ابھی تک کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا ہے۔ تو مجھے اس پہ یاد آیا کہ نواز شریف دور میں ہمارے ساجد تارڑ جو مسلم فار ڈونلڈ ٹرمپ کی تنظیم چلایا کرتے تھے، یادش بخیر، اور کمیونٹی میں اور پاکستان اسلام آباد کے کوریڈورز تک مشہور تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بہت قریب ہیں۔ تو کہتے ہیں طارق فاطمی یہاں آ کر بیٹھ گئے تھے کہ بس ڈونلڈ ٹرمپ سے نواز شریف کی ملاقات کروانی ہے۔ اب میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا۔ ہمارے حکمران، میں بے وقوف نہیں کہوں گا، بہت سادہ ہیں کہ اسی عطار کے لونڈے سے بار بار دوا لیتے ہیں۔ جہاں سے مرض ملتا ہے دوا مسیحائی نہیں ملتی۔ اور تو بہرحال وہ یہاں موجود ہیں، آنے والے 1 آدھ دن میں اور ڈیٹیل آئے گی تو میں شیئر کروں گا۔ پھر شور پڑا ہوا ہے کہ جی مسلم لیگ نون اور فوج کی صلح ہو گئی، اور اس کا انکشاف زبیر صاحب نے کیا ہے، مگر مصدق ملک نے اسے ڈینائی کر دیا کہ نہیں، انہوں نے ایسے نہیں کہا، بار بار سوال کیا جا رہا تھا۔ اور اس پروگرام میں جس میں وہ اشتہاری ملزم غلام حسین بیٹھا ہوا ہے جو ایک بوڑھی بیوہ کے مکانات بیچ کے کھا گیا تھا، اور مختلف عدالتوں سے اس کے وارنٹ نکلے ہوئے ہیں اس کے بیٹے کے، مگر وہ اینکر بنا بیٹھا ہے کہ وہ کسی کی آنکھ کا تارا ہے۔ تو جرم وہ ہے جو ریاست میں تعلقات کے بغیر کیا جائے، ورنہ جرم نہیں ہے۔ کیا فرق ہے ان لوگوں میں اور جانے والوں میں؟ ان پہ بھی کرپشن کے الزامات ہیں، ان پہ موٹر وے پہ پیسے کھانے کے، بجلی پہ پیسے کھانے کے ہیں۔ تو رنگ روڈ پر ان کے بھی آ گئے کہ غلام سرور کی زمینوں سے اور زلفی بخاری کی زمینوں سے وہ رنگ روڈ گزارا گیا اور 36 سے 66 کلومیٹر کر دیا گیا، اور سب خاموش ہیں، کہیں نہیں ہے نیب، کہیں FIA نہیں ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے بہت بڑا اسکیم پکڑ لیا۔ پنجاب حکومت میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے نواز شریف کے دوست، اپنے وزیر اعظم عمران خان کے دوستوں کے خلاف کارروائی کر سکے اور یہ دعوے کر سکے کہ ہم نے اسکیم پکڑ لیا، یہ کہیں سے کروایا گیا ہے۔ یہ کہانی آگے کھلے گی۔ بہرحال میں واپس آتا ہوں اپنی بات کی طرف کہ صلح ہو گئی،
دیکھیں حضور صلح نہیں ہو گئی. یہ جو سعودی عرب کا دورہ تھا یہ ترلوں پہ مشتمل دورہ تھا، کیونکہ سعودی عرب نواز شریف کو مسلسل استعمال کر رہا تھا. اگر لوگوں کو یاد ہو کہ پی ڈی ایم کی پہلی جو کمیٹی سے ایک جلسہ نہیں تھا، کمیٹی، ان کے انٹرنل کمیٹی سے خطاب کیا تھا نواز شریف نے پہلا، تو میں نے ان دنوں ہی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اس دن سعودی ایمبیسی لندن مسلسل نواز شریف کے آنا جانا تھا، اور جب یہ ریکارڈنگ کروائی گئی تو اس وقت بھی سعودی لوگ ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو نواز شریف کے ذریعے سعودی عرب تنگ کروا رہا تھا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ پاکستان میں جمہوری حکومتوں کی کیا اوقات ہوتی ہے، اصل کون ہے، انہیں پریشان کرنا ہے. تو پھر نواز شریف جو بغیر آسرے اور بغیر سہارے کبھی نہیں بولے، خوب بولے، کھل کے بولے، ٹکا کے بولے. تو پھر اس دوران نوٹ کر لیں ان دنوں میں یہ دوسرا دورہ یا تیسرا دورہ تھا جہانگیر کرامت کا سعودی عرب کا. پھر وہ بحرین بھی گئے، ان دنوں میں مختلف دورے ہوتے رہے ان کے. تو انہوں نے فائنلی منا لیا. تو اب آقاؤں نے نواز شریف کو کہہ دیا ہے کہ بس جتنا کام کروانا تھا کروا لیا، اب آپ خاموش بیٹھیے اور تیل دیکھیے، تیل کی دھار دیکھیے. تو کب تک چپ رہیں گے؟ کیا انہیں وعدہ اور کیا لالی پاپ دے کے چپ کروایا گیا ہے یہ مجھے نہیں پتا. بظاہر تو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ شہباز شریف سے کوئی بڑا کام لینا ہے، انہیں آگے لایا جائے گا، اور خان جو ہے ان کے خلاف کھڑا ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے. بہت سے لوگوں نے کالم بھی آج لکھے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کرتی ہے عمران خان اسے ناکام بنا دیتا ہے، اور وہ ضد پر اتر آیا، اس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بھی لڑے گا. میں نہیں سمجھتا. اتنی کرپشن ہوئی ہے ان سالوں میں، 3 سالوں میں، کہ خان صاحب کی زندگی کا ایک دن بھی باہر نہیں گزرے گا. ان کے دوستوں نے ان کا نام لے لے کر، مجھے ان کے بارے میں نہیں پتا کہ ان کے ذاتی مفادات کس حد تک تھے، کہ عامر کیانی میں کتنا حصہ ملا، جو 300-400 ارب روپے کا ہیلتھ میں اسکیم کیا گیا. پھر عزیز مرزا جو ہیں، ظفر مرزا، وہ کتنا کر کے گئے، اور پھر اسی طریقے سے درجنوں، اور پھر یہ ندیم بابر پیٹرولیم والے، درجنوں کیس بیان کیے جاتے ہیں. واللہ عالم بالصواب، میرے علم میں نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب خاموش کر دیے گئے ہیں. لڑائی بڑھ رہی ہے، انارکی بڑھ رہی ہے، سوشو پولیٹیکل، اکنامک. آج میں کسی اکانومسٹ کو سن رہا تھا پاکستان میں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ناممکنات میں سے ہے کہ اگلے سالوں میں اکانومی 5% پہ چلی جائے، کہ کرونا ہمارے ملک میں بڑھ رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. کہ آج جس طرح نمازیں ہوئی ہیں، اعتکاف سے لوگ اٹھ کر گھروں کو پہنچے ہیں، بغل گیر ہوئے ہیں، بازار جو بظاہر بند تھے، لاک ڈاؤن تھے، مکمل کھل گئے. اللہ کرے خدائی مدد ملے اور کچھ نہ ہو، دلی دعا ہے. مگر سائنس کا ایک اپنا چلن ہے، روحانیت کتنی پریویل کرتی ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا. آخر میں بہت سے لوگوں کا اصرار ہے کہ جی کل میں نے بڑی متنازع باتیں کی فلسطین کے حوالے سے. میں نے کوئی متنازع بات نہیں کی، کل میں نے زیادہ لحاظ سے بات کی تھی. آج میں جاتے ہوئے آخر میں یہ کہتا چلوں کہ دیکھیں یہ فلسطین جو ہے مذہبی مسئلہ نہیں ہے، یہ قومیت کا مسئلہ ہے. جس طرح کشمیر قومیت کا مسئلہ تھا، ہم نے اسے مذہبی مسئلے کا رنگ دیا اور اس معاملے کو خراب کر کے کشمیریوں کی آزادی کو غیر یقینی بنایا. فلسطین میں بہت بڑی تعداد میں کرسچن بھی رہتے ہیں، اور پھر فلسطینیوں کی تاریخی جو ان سے کا ریلیشن ہے ہمارے خطے میں، یاسر عرفات سے لے کے اب تک، وہ بھارت سے رہا ہے. آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہر مسلمان کے دکھ پر. ہیومنٹیرین بیس پہ اگر بات ہو تو میں بلا شبہ ان کے ساتھ ہوں کہ غیر انسانی رویہ کوئی بھی اپنائے اس کی مذمت کرنی چاہیے. مظلوم کوئی بھی ہو اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں. مگر یہ میرا اسلامی کہنا چاہیے فرض نہیں ہے کہ میں ان کی حمایت کروں. یہ میرا انسانی حق فرض بنتا ہے کہ میں ان کی حمایت کروں اور ان کے خلاف ہونے والے ظلم کی مذمت کروں. تاریخ پڑھ لیں،
جن لوگوں کو یہ اعتراض ہو کہ یہ قومیت کا مسئلہ ہے کہ مذہبی مسئلہ ہے، وہ دیکھیں کہ یہ کن حالات میں اسرائیل بنا تھا، اس کی وجوہات کیا تھیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی قائد اعظم اس کے مخالف تھے، تو آپ میں سے 90% کو تو پھر یہ بھی نہیں پتہ کہ قائد اعظم کی زندگی میں تو یہ وجود میں بھی نہیں آیا تھا، صرف اس کا ریزولوشن پاس ہوا تھا، اس سے پیچھے 8 سال سے موجود تھا، گفتگو ہو رہی تھی کہ پہلے کہیں اور بن رہا تھا پھر کہاں بنا، یہ ایک طویل بحث ہے۔ انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔